अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रा अमीन एक और बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसान चाहे जितने भी गुनाह कर ले, कभी भी अल्लाह की रहमत और तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। जब तक इंसान अपने गुनाहों पर पछताता और शर्माता रहता है, उसे तौबा की तौफीक मिलती रहती है। हाँ, अलबत्ता गुनाहों पर मुसलसल कायम रहने और ढिठाई से जमे रहने वालों के लिए मामला थोड़ा गंभीर ज़रूर हो जाता है। इसलिए कुरान में गुनाहों पर सरकशी करने वालों के लिए सख्त अजाब की वईदें नाजिल हुई हैं। गुनाहों पर सरकशी करना क्या है, इसकी तफसील में बहुत सारे उलमा के बहुत सारे बयानात मौजूद हैं। यहाँ हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। बस मैं इतना कहूँगी कि अगर किसी फ़र्द को अपने गुनाहों पर पछतावा और शर्मिंदगी है, तो ये पछतावा और शर्मिंदगी ज़रूर उसे एक दिन गुनाहों से निकाल लेगी। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। Salam, how you doing? Hope you're fine. अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। मेरा नाम नवीन है। आज मैं अपनी रिवर्ट स्टोरी यानी इस्लाम कबूल करने की कहानी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैं इस्लाम कबूल करने के अमल में थी, तो रिवर्ट कहानियाँ मेरे ईमान को मजबूत करने में बहुत मददगार साबित हुईं। उन वीडियोस में मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके तजुर्बात मेरे जैसे थे और इसने मुझे काफ़ी हौसला दिया। और दूसरी वजह यह है कि मुझे मज़ीद मुस्लिम दोस्तों की ज़रूरत है। मैं सफ़ेद फार्म पेंसिल्वानिया के एक सबर्ब इलाके में रहती हूँ, जहाँ मेरे सिर्फ 4 मुस्लिम दोस्त हैं। मैं उनसे रोज़ बात करती हूँ, लेकिन बाकी सब लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं, ब्राउन लोगों और मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। सच कहूँ तो यहाँ इन लोगों में रहना आसान नहीं है। इस वीडियो में मैं कुछ हसास और मुतनाज़ बातें भी करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा माजी एक मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी में गुजरा जिसे छोड़कर मैंने इस्लाम सीखा। इस्लाम एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है जो इंसान की हर आदत हर काम में शामिल होता है। रिवर्स को तकरीबन सब कुछ नए सिरे से सीखना पड़ता है। मैं खुद भी अभी सीखने के मरहले में हूँ। रिवर्स को सब कुछ खुद ही सीखना पड़ता है, ख़ास तौर पर जब आपके पास गाड़ी ना हो, जैसे मेरे पास नहीं है। यहाँ मेरे घर के पास कोई मस्जिद नहीं है और गाड़ी ना होने के कारण मैं मस्जिद नहीं जा सकती कि वहाँ किसी से कुछ सीख लूँ। तो मेरा सीखने का ज़रिया सिर्फ गूगल, यूट्यूब और मेरे चंद मुसलमान दोस्त हैं। मेरे वालिद टर्किश यानी तुर्क हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं, ज़्यादा सेक्युलर हैं। कभी कभार अपने बारे में बताते हैं कि उनके बाप दादा मुसलमान थे, मगर वो अमली तौर पर मजहबी इंसान नहीं हैं। मेरी वालिदा कैथोलिक हैं, वो जनूबी अमेरिका से हैं, मगर वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानती और अपने धर्म पर कुछ ख़ास अमल नहीं करती। मैं अक्सर मॉम के बारे में सोचती हूँ, तो फिर आप एथियस्ट या सेक्युलर ही हुई। लेकिन जाहिर है मैं उनसे ऐसा डायरेक्टली कहती नहीं ताकि उनकी बेअदबी ना हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हमेशा एक खुदा पर ईमान रखती थी, मगर ज़्यादा तफसील नहीं पता थी कि वो खुदा असल में कैसा है और कौन है। जब मैं नवी जमात में थी तो हमें वर्ल्ड कल्चर्स एंड रिलीजन्स के मजमून में इस्लाम के बारे में पढ़ाया गया। तो मैं क्लास में वाहिद बच्ची थी जो फ़लस्तीन के हक़ में थी। मुझे इस्लाम के 5 अरकान में से 3 का इल्म था, नमाज, रोज़ा और कलमा। बाकी 2 नहीं मालूम थे। लेकिन फिर भी मैं अपनी क्लास की वाहिद तालिबा थी जिसे इस्लाम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बुनियादी इल्म था, क्योंकि मेरे ख़ानदान के कुछ लोग तुर्की में मज़हब पर अमल करते थे। मुझे याद है कि 9वीं जमात में मैंने इस्लाम के इम्तिहान में 98% नंबर लिए थे, बस खुद को ये साबित करने के लिए कि मैं काफ़ी मुसलमान हूँ। जबकि ईसाईयत के इम्तिहान में सिर्फ 70% नंबर आए थे। मैं हमेशा एक खुदा पर ईमान रखती थी। एक वक्त में मैंने खुद को पैगन यानी बुत परस्त भी कहा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि मुझे वो नाम कूल लगा। हकीकत में मैं पैगन नहीं थी।
جب میں کالج میں آئی تو میں نے مختلف مذاہب کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ میرے لیے کون سا دھرم صحیح ہے۔ میں سمجھ گئی کہ عیسائیت میرے لیے نہیں ہے۔ میں کبھی تثلیث یعنی ٹرینٹی کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ خدا، بیٹا، روح القدس۔ مجھے ہمیشہ الجھن ہوتی۔ کسی نے کہا کہ باپ برف ہے، بیٹا پانی اور روح القدس بھاپ۔ میں سمجھ ہی نہیں سکی۔ یہی حال بہت سے ریورٹس کا ہوتا ہے، وہ تثلیث کو سمجھ نہیں پاتے، اور عیسائیت کی نوآبادیاتی تاریخ بھی مجھے پسند نہیں تھی۔ میں عیسائیوں کا احترام کرتی ہوں، مگر میں خود اس مذہب سے نہیں جڑ سکی۔ جہاں تک یہودیت کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں انسان کی نجات کے لیے ماں کا یہودی ہونا ضروری ہے۔ یہ رشتہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ یعنی اگر گاڈ نے ہمیں یہودی ماں سے پیدا نہیں کیا تو وہ ہمیں کامیاب کرنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر میں نے قرآن پڑھا اور وہ میرے دل کو لگ گیا۔ میں نے جان لیا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کے اندر بہت سے معجزات ہیں اور پورا قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے۔ تب سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں مسلمان ہی بنوں گی۔ میں سچ کہوں تو مجھے بچپن سے ہی مسلمان بننے کا شوق تھا، مگر میرے پیرنٹس کے رویے کی سرد مہری نے مجھے کبھی اس طرف قدم نہیں بڑھانے دیا۔ میں 8ویں جماعت سے جانتی تھی کہ ایک دن میں مسلمان بنوں گی۔ اکثر لوگ جب میری کہانی سنتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ شوق تمہیں بچپن سے تھا تو پھر تمہیں اس پر عمل درآمد کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ تھوڑا حساس موضوع ہے۔ میں جنسیات یعنی سیکچولیٹی کا شکار تھی، جو میرے اسلام قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ میں سمجھا نہیں سکتی کہ مسلمان اور ہم جنس کشش رکھنے والے یعنی کوئر لوگوں کے لیے یہ کیسا بڑا امتحان ہوتا ہے، جس میں انسان کو خود سے، ایمان سے، سب سے لڑنا پڑتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں زیادہ تر عورتوں کی طرف مائل رہی ہوں، لیکن اصل آزمائش یہ نہیں ہے۔ اصل مشکل وہ شک اور دل کا بوجھ ہے جو اس سوچ کے ساتھ رہتا ہے۔ میں ایک سیکولر اور لبرل ماحول میں پلی بڑھی، اور میرے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ دو لوگوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا غلط کیوں ہے۔ یہ سوال اکثر میرے دل میں درد بن کر آتا تھا، اور کبھی کبھی مجھے اپنے مذہب پر شک کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ میں اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتی تھی، لیکن یہ سب اس آزمائش کا حصہ ہے۔ میں یوٹیوب پر بہت سے اسلامی ویڈیوز دیکھتی تھی۔ مجھے مفتی مینت بہت پسند ہیں، اللہ ان کے لیے بھلائی کرے۔ لیکن ان کی ایک ویڈیو میں وہ قوم لوط کا واقعہ بیان کر رہے تھے، اور اس میں ایک حصے میں انہوں نے ایک ہم جنس پرست جوڑے کے بارے میں سخت بات کی۔ وہ حصہ سن کر میں بہت روئی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب مسلمان، خاص طور پر ہم جیسے ریورٹس کو صرف اس لیے کمتر سمجھا جائے کہ ہم ایک آزمائش میں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بہت ظالم تھے۔ وہ مسافروں پر ظلم کرتے، زیادتی کرتے، برے کام کرتے تھے۔ آج کے زیادہ تر کوئر مسلمز ان جیسے نہیں ہیں۔ انہیں ان سے تشبیہ دینا ناانصافی ہے۔ شاید میں اس موضوع پر الگ ویڈیو بھی بناؤں، لیکن فی الحال میں چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیو میری ریورٹ جرنی پر ہی رہے، کیونکہ یہ موضوع میرے لیے اب بھی بہت حساس ہے، اور یہ سب میری ریورٹ کہانی کا ایک حقیقی حصہ ہے، اسی لیے میں نے ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام کو پسند کرتی تھی اور اسے دل ہی دل میں قبول بھی کر چکی تھی۔ میں اکثر اپنی نجی محفلوں میں خود کو مسلمان ہی بتاتی تھی، مگر باقاعدہ مسجد جا کر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور نہ ہی نماز وغیرہ جیسی کوئی عبادت کرتی تھی۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ چاہے ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکچولیٹی اسلام میں حلال ہے یا حرام، مجھے یہ پتہ ہے کہ اسلام سچ ہے، اور میرے لیے ذریعہ نجات اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی آزمائش آئے میں اسلام ضرور قبول کروں گی۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ کون سا لمحہ تھا جس نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، بس اتنا یاد ہے کہ میرا ایمان بہت بلند تھا، حالانکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن دل میں ایک جذبہ
ایک دھکا سا محسوس ہوا کہ بس اب ریورٹ ہو جاؤ، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ میں اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ ٹورنامنٹس میں حصہ لیتی رہی ہوں، تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے تقریری مقابلوں یعنی اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ ٹورنامنٹس میں حجاب پہننا شروع کیا، کیونکہ وہاں میرے والدین نہیں ہوتے تھے تو میرے لیے وہاں پہننا زیادہ آسان تھا۔ پھر میں نے اسکول میں حجاب پہننا شروع کیا۔ پہلے 1.5 سال تک تو کسی نے میرا حجاب یا میرا مسلمان ہونا سنجیدگی سے نہیں لیا، اور اگر میں سچ کہوں تو ان کا حق تھا، کیونکہ میں خود بھی بہت عجیب لگتی تھی۔ پہلے دن جب میں اسکول میں حجاب پہن کر گئی تو اس پر بڑا سا کافی کا داغ لگا ہوا تھا، اور وہ دھاری دار یعنی اسٹرپڈ اور بہت بدصورت تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایسے کیسے باہر نکل گئی۔ اصل میں کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، میں باتھ روم میں چھپ کر حجاب پہنتی تھی۔ ڈیبیٹ ٹورنامنٹس میں بھی میرے پاس باحیا کپڑے نہیں ہوتے تھے، میں شارٹس کے ساتھ حجاب پہنتی یا پھٹی جینس کے ساتھ، کبھی گھٹنے تک موزے اور چھوٹی فراک اور سر پر حجاب، یعنی ظاہری طور پر مذاق خیز سی صورتحال تھی۔ مجھے پردے کے بارے میں بھی زیادہ نالج نہیں تھی، مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میرے لیے سر ڈھانپنا بہت ضروری تھا۔ ٹانگیں اور بازو کھلے ہوئے ہوتے تھے کیونکہ ان کے ڈھانکنے کے بارے میں مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ اگر پورا لباس باحیا نہ بھی ہوتا، میں پھر بھی کوئی دوپٹہ یا چادر سر پر ڈالتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے۔ پہلی بار حجاب پہننے کا تجربہ بہت عجیب تھا، کیونکہ جیسے ہی آپ حجاب پہنتی ہیں لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ آپ مسلم ہیں، اور یہ دنیا کے رویے بدل دیتا ہے کہ دنیا آپ کو کیسے دیکھتی ہے۔ میری جلد تو سفید ہے، لیکن میں خالص گوری نہیں ہوں۔ میرے والد ترک ہیں اور میری والدہ لاطینی ہیں۔ پہلے لوگ مجھے کسی خاص نسل میں فٹ نہیں کرتے تھے، لیکن جب میں نے حجاب پہننا شروع کیا تو سب بدل گیا۔ میں ایک کیشیئر کے طور پر کام کرتی تھی، اور مجھے عجیب عجیب تجربات ہوئے۔ کچھ گاہکوں نے برا کہا، کچھ لوگ حد سے زیادہ تعریفیں کرنے لگے، جیسے زیادہ ہی خوشامد کر رہے ہوں۔ یہ عجیب سا احساس تھا جیسے آپ ایک تماشا بن گئی ہوں۔ جب میرے والدین کو پتہ چلا تو میرے والدین کو بھی میرا حجاب پہننا پسند نہیں آیا۔ میری ماں نے کہا کہ چونکہ وہ فیمنسٹ ہیں اس لیے وہ مجھے حجاب پہننے کی اجازت نہیں دے سکتی، اور یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی۔ کچھ فیمنسٹ یعنی خاص طور پر گوری فیمنسٹ کہتی ہیں کہ حجاب عورت کا دشمن ہے، اینٹی فیمنسٹ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی عورت کو کسی بھی چیز پر مجبور کریں، چاہے وہ حجاب پہننے کا جبر ہو یا حجاب نہ پہننے کی زبردستی، یہ دونوں طرح سے ظلم ہے، اور کسی سے اس کی مرضی اور منشا چھیننے جیسا ہی ہے۔ لیکن اگر عورت خود اپنی مرضی سے حیا اور عفت اختیار کرے تو اس میں کچھ بھی غیر فیمنسٹ نہیں، مگر میری ماں یہ نہیں سمجھتی تھیں، اس لیے مجھے ان سے حجاب چھپانا پڑتا تھا۔ میرے والد بس چپ رہتے، ناراض تو تھے مگر کچھ کہتے نہیں، لیکن میری ماں اگر کبھی مقابلے میں موجود ہوتی تو مجھے حجاب اترواتی تھیں۔ ایک بار تو سب کے سامنے ایسا کیا کہ میں رو پڑی۔ میرے والد نے ایک بار کہا، ایسا لگتا ہے جیسے میرے گھر میں کوئی سعودی ایکسچینج اسٹوڈنٹ رہ رہا ہو۔ یہ جملہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف دے لگا۔ ماں کے نظریات تو برداشت ہو گئے، لیکن یہ سن کر ایسا لگا جیسے میں اب ان کی بیٹی نہیں رہی۔ پھر بھی میں اپنے والدین کی ایک بات کی قدر کرتی ہوں کہ انہوں نے کبھی میری نماز میں مداخلت نہیں کی۔ اگر وہ دیکھتے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو خاموشی سے انتظار کرتے۔ پھر میری 17ویں سالگرہ آئی۔ ہم سب فیملی ممبرز فلم بلیک پینتھر دیکھنے گئے، کیونکہ ہم سب سوشل جسٹس والے لوگ تھے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، امی آج میری سالگرہ ہے، بس آج کے دن مجھے حجاب پہننے دیں۔ میں 1 سال سے ان سے اجازت مانگ رہی تھی، اور آخرکار انہوں نے ہاں کر دی۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ اب میں کہہ سکتی تھی کہ امی نے اجازت دی ہے، اور یوں میں ہمیشہ کے لیے حجاب پہنے رکھ سکتی تھی۔ جب ہم سینما پہنچے تو وہاں سوائے ایک مسلمان لڑکیوں کے گروپ کے تقریباً کوئی نہیں تھا۔ سب حجاب والی لڑکیاں اور ان کے بچے، سب نے مجھے السلام علیکم کہا۔
اور وہ دن میرے لیے ایک معجزہ بن گیا۔ آج بھی کبھی کبھی حجاب کے ساتھ جدوجہد ہوتی ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے اتار دوں کیونکہ نمایاں اقلیت ہونا مشکل ہے۔ کبھی جسمانی اعتماد کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی لگتا ہے میرے بال میری سب سے خوبصورت چیز ہے اور میں انہیں چھپا رہی ہوں۔ لیکن آخر کار الحمدللہ میں حجاب پہنتی ہوں۔ عبایا بھی اسکول اور عوامی جگہوں پر پہنتی ہوں، اور اس سب نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میں ایک بہتر انسان بن گئی ہوں، اور اس کے لیے میں اللہ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ ایک دلچسپ بات، میں نے کبھی امام کے سامنے باقاعدہ شہادت نہیں لی۔ میں نے بس خود سے اپنے کمرے میں پڑھ لی اور کہا کہ اللہ میرا گواہ ہے۔ بس یہی میری ریورٹ کہانی ہے۔ اگر کچھ یاد آیا تو شاید ایک اور ویڈیو بنا لوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ سب کی زندگیوں کو بابرکت کرے۔ آمین۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ مجھے ہدایت پر استقامت دے۔ آمین۔